बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार कादमी। और सबसे हॉट इशू है नए सूबों का क्याम। अब ये हॉट है या नहीं, मगर जो हुक्म सरकारी वही पकेगी तरकारी। अगर ये कहा जा रहा है कि सूबों पर बात होनी चाहिए, ये हॉट इशू है, तो इस पर बात होगी। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान के हवाले से। उनके लिए भी एक खबर है, बल्कि उनके हवाले से एक खबर है कि खास साहब से कोई डील नहीं हो रही, कोई मुज़ाकरात कहीं भी नहीं चल रहे। कल केस लगेगा तो पता चल जाएगा कि चाय की प्याली में तूफान क्यों बरपा है। और वो इसलिए बरपा है कि मुर्दा घोड़े में जान डाली जा रही है, और जान इसलिए डाली जा रही है कि कुछ लोगों को कट टू साइज करना है। तहरीक इंसाफ जो कि ये दावे करिए कि हमने 2 साल से कोई एहतजाज नहीं किया, नवंबर 2024 के बाद से हम पुरअमन हैं, कहीं जलसे नहीं किए, किसी का कुछ उखाड़ा नहीं, कुछ बिगाड़ा नहीं। तो भाई अगलों ने करने नहीं दिया, तो 2 साल से आपने कुछ नहीं किया, तो क्या सब माफ़ हो गया? तो ज़राए कहते हैं कि कुछ किया है या नहीं किया, लेकिन माफ़ी नाम की कोई चीज़ नहीं है। 9 मई की कहानी अपनी जगह मौजूद है। तो तहरीक इंसाफ वाले जो चूरन बेच रहे हैं, वो इसलिए बेच रहे हैं कि उन्हें इसके अलावा कोई और काम ही नहीं आता। अब एक चूरन शहबाज गिल ने बेचा है। वो कहता है इस वक्त मिलिट्री जनरल पाकिस्तानी अवाम के दरमियान जो दूरी है, इससे मिलिट्री जनरल्स में बहुत इज़्तिराब है, और इस इज़्तिराब को कम करने के लिए वो किसी भी वक्त वही करेंगे जो जनरल कियानी ने जनरल मुशर्रफ के साथ किया था। ये मैं होते हुए देख रहा हूँ, लेकिन कब होगा ये पता नहीं। 6 महीने लगे या साल लगे, 2 साल लगे, तो जिसको ये नहीं पता ये कब होगा, उसके बारे में यही कहा जा सकता है कि बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े आते हैं। तो तहरीक इंसाफ वाले जो दिन में ख्वाब खुद देखते हैं, वो सारा दिन अपने व्यूअर्स को, वोटर सपोर्टर को दिखाते रहते हैं। तो इसका मतलब आप समझ रहे कि सारी तोता कहानियाँ, इनके पास एक से बढ़कर एक तोता कहानियाँ, खुद इनके अपने लोग अपने लोगों पे यकीन नहीं कर रहे। वज़ीर आला केपी के सुहेल अफरीदी के बैक टू बैक टेलीविजन चैनलों पे जो इंटरव्यू हुए, खासकर जियो पे जो इंटरव्यू हुआ, उसके बाद से खुद तहरीक इंसाफ वाले बैठ के ये सोच रहे हैं, बल्कि अपने लोगों को बता रहे हैं कि ये इंटरव्यू स्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर नहीं हो सकते, उनकी इजाज़त से हुए हैं। तो सुहेल अफरीदी जो है वो उनके साथ मिला हुआ है। और दूसरी तरफ ये भी दावा करते हैं कि सुहेल अफरीदी 27 सितंबर को एक बड़ा इनकलाब लेकर आएगा और इमरान खान की रिहाई हो जाएगी। तो आप खुद ही फैसला कर लें कि दोनों में से कौन सी बात सही है। और तीसरा दावा ये किया जा रहा है कि इमरान खान को नुकसान पहुंचाने के लिए एक फाउंडर ग्रुप लॉन्च किया गया है। एहतसाब अकबर उर्फ शहजाद अकबर ने अपने व्लॉग में ये दावा किया है कि अकबर एस बाबर ने जो स्टोरी ब्रेक की है वो दरअसल मिली भगत से की है। किसी ने उसको जेल से मैसेज नहीं भेजा, और वो अकबर एस बाबर को फेंटा के नाम से मुखातब कर रहे थे। तो अकबर एस बाबर के पास भी हक है कि वो शहजाद अकबर को गंजा, काला या किसी और नाम से पुकार सकते हैं, क्योंकि जब वो किसी का नाम बिगाड़ है तो दूसरे को भी हक है कि वो नाम बिगाड़ सकता है। तो तहरीक इंसाफ वो सास बन चुकी है जिसको ये शिकवा है कि बहू आटा गूंथते हुए हिलती क्यों है, या फिर आटा गूंथते हुए बिल्कुल क्यों नहीं हिलती। तो दोनों सूरतों में ये सेटिस्फाई नहीं है। एक नई कहानी आई है और वो शेर मरवन ने रिवील की है। वो ये कहते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ अमीन ने अडयाला जेल में साबिक वज़ीर इमरान खान से खुफिया मुलाकात की। अब ये मुलाकात कब हुई, क्यों हुई, और वो आज क्यों रिवील कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा ये कोई पुरानी बात है, और उन्हें ये बात वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बताई थी। वो ये कहते हैं कि जनरल रिटायर्ड फैज़ अमीन रिटायरमेंट के बाद काफ़ी मुतहरक रहे, और वो जेल में इमरान खान से मिलने पहुंच गए। खुफिया मुलाकात थी। इस मुलाकात की सहूलतकारी उस वक्त अडयाला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम ने की थी, जिन्हें बाद में गिरफ्तार किया गया था। अब खान साहब और तहरीक इंसाफ की क़यादत बारहा इस बात से डिनाई कर चुकी है कि इमरान खान या फैज़ अमीद के किसी भी किस्म के रवाबत थे, लेकिन फैज़ अमीद का इमरान को जेल जाकर मिलना ये जाहिर करता है कि दोनों में बड़े करीबी रवाबत थे। और मुलाकातों पर पाबंदी से पहले भी इमरान खान फैज़ अमीद के ओपन ट्रायल की डिमांड कर चुके हैं। तो इस खबर को भी यूथियों ने बहुत हाईलाइट किया कि जनरल फैज़ अमीद से मुलाकात कराई गई है, लेकिन वो इसको हाल से ताबीर कर रहे हैं, यानी कोई बस नहीं चल रहा। एक रिटायर्ड जनरल को जिसको कोर्ट मार्शल हो चुका है, वो सजा काट रहा है, उसको लेके गए इमरान खान के सामने, उससे को डील करने की कोशिश की गई है। तो ये सब चूटो चूट चुताली है।
لیکن جو اصل بات ہے، جو پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا ایشو بن گیا ہے، بنا دیا گیا ہے، وہ صوبوں کا قیام ہے۔ وہ آپ نے ایک محاورہ سنا ہے کہ سانپ چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ پاکستان میں اس محاورے کی ویسے کوئی وقت نہیں ہے، لوگ کھل کر سامنے بھی آ جاتے ہیں، اپنی بات بھی منوا لیتے ہیں۔ تو سمجھ تو آپ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ کل یہ اڑتی اڑتی خبر آئی تھی کہ جو صوبوں کی بات کی گئی یہ پھینکنے والی نہیں ہے، اور ان صوبوں کے اوپر کسی سیاسی جماعت نے جو رد عمل دینا چاہیے تھا وہ پرفیکٹلی نہیں دیا۔ تو صوبے بنے نہ بنے، مگر اس بات کو اس قابل بھی نہیں سمجھا جائے کہ اس پہ کوئی ڈیبیٹ ہو۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں اس پہ بات کی، تو فوری طور پر اس پر ڈائلاگ شروع ہونا چاہیے۔ تو ٹلیاں کھڑک گئی جناب، ادھر سے لے کے ادھر تک، ادھر سے لے کے ادھر تک۔ اس سے پہلے کل رات رانا ثناء اللہ صاحب نے شہزاد اقبال کو انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں شہزاد اقبال نے پوری کوشش کی کہ رانا ثناء اللہ کو کنونس کرے کہ وہ صوبوں کے قیام کے اوپر اپنی رائے دے دیں۔ تو رانا ثناء اللہ نے صاف انکار کر دیا کہ صوبوں کی تو کوئی بات کہیں ہو ہی نہیں رہی۔ تو شہزاد اقبال نے کہا کہ کچھ وزیر بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ان وزیروں نے اب تک حکومت سے تو بات کی نہیں ہے، کسی نے کیبنٹ میں بات نہیں کی، کسی نے اسمبلی کے فلور پہ بات نہیں کی، کسی نے پرائم منسٹر سے بات نہیں کی۔ تو پھر اس بات کا رد عمل اور زیادہ شدید آیا۔ تو اب کسی کے نالج میں تھا یا نہیں تھا کہ پاکستان میں مزید صوبوں کے پیچھے کس کا ذہن کار فرما ہے، تو اب تک تو سب سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ تو آج رانا ثناء اللہ کو بھی بڑا کڑاکے دار جواب دیا گیا کہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، جنہوں نے کام کرنا ہے وہ پوچھا نہیں کرتے، اور رانا ثناء اللہ کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ کام ہو جائے گا۔ تو جنہوں نے یہ کام کرنا ہوتا وہ پوچھا نہیں کرتے۔ تو مصطفیٰ کمال صاحب نے رانا ثناء اللہ کو بڑا خوفناک قسم کا جواب دیا۔ حالانکہ رانا صاحب نے تو اتنا کہا تھا کہ اگر کوئی صوبے کی بات کرتا ہے تو اس کے پاس کوئی نقشہ ہونا چاہیے، کوئی ڈاکومنٹ ہونا چاہیے کہ کتنے صوبے بنیں گے، طریقہ کار کیا ہوگا، وسائل کیسے جائیں گے، اور پاکستان کیسے آگے بڑھے گا۔ تو کوئی ڈاکومنٹیشن ہو، کوئی وہاں پہ بریفنگ دی جائے، وہ ڈاکومنٹ پیش کیا جائے، اس کو پھر اس پہ ڈیبیٹ کی جائے۔ اور صوبے بغیر آئینی ترمیم کے تو بن نہیں سکتے، اسمبلیوں میں قراردادیں منظور ہوں گی تو صوبے بنیں گے۔ پنجاب میں یہ کام ہو چکا ہے، قرارداد منظور ہو چکی ہے، باقی صوبوں میں شاید نہیں ہوئی۔ تو پاکستان میں نئے صوبوں کے حوالے سے بات جو ہے وہ غالباً 2013 سے شروع ہوئی۔ ساؤتھ پنجاب کی آواز لگی، پھر 2018 کے الیکشن میں لگی، اس بنیاد پہ کچھ جماعتیں بنی، وہ الیکشن جیتی بھی، پھر وہ حکومت کا حصہ بھی بنی، پھر ان کا پتہ نہیں چلا، چراغوں میں روشنی رہی، نہ صوبہ رہا، نہ صوبے کے نام پر ووٹ لینے والے رہے۔ کسی کو نظر آئے جنوبی پنجاب کے نام پر جنہوں نے ووٹ لیے تھے؟ وہاں سیکریٹریٹ بھی بنایا گیا اور ایک پورا سیٹ اپ کھڑا کیا گیا، حال ہی میں اس کو ختم کیا گیا۔ اس کے بعد سے پھر لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے، یہ تو بات آگے بڑھنے کی بجائے رک گئی ہے۔ تو ایم کیو ایم نے آج پریس کانفرنس کر دی، انہوں نے کہا جناب نئے صوبے وقت کی ضرورت ہے اور قومی ڈائلاگ شروع کیا جائے۔ خالد محمود صدیقی کا دعویٰ یہ کہ پاکستان میں صوبے قانون کے تقاضوں کے مطابق نہیں بنائے گئے۔ اس وقت جو ملک میں صوبے ہیں وہ لسانی بنیادوں پر بنائے گئے تھے۔ زیادہ آبادی کے باوجود یہ صوبے انتظامی یونٹ ہیں، آبادی کی رفتار سے زیادہ ملک بھر میں اضلاع بنا دیے گئے، لیکن آبادی بڑھنے کے باوجود صوبے نہیں بنائے گئے۔ تو اس پر ایک نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے۔ سیاسی جماعتوں سے بات چیت کرنے کو تیار ہے، کراچی میں جہاں جہاں صوبوں کی آواز بلند ہو رہی ہم ان کے ساتھ ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے صوبے بننے چاہیے، سندھ میں سب سے زیادہ ضرورت ہے کیونکہ وہاں پہ ایم کیو ایم ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے تو خیر خالد محمود صدیقی کے آگے سے مائک اٹھا لیا، انہوں نے کہا ٹھہرے میں بات کرتا ہوں۔ اب یہ خالد محمود صدیقی کا حوصلہ ہے کہ مصطفیٰ کمال کو برداشت کر رہا ہے، مگر یہ بات بھی جمع خاطر ہے کہ جنہوں نے ان کو ساتھ بٹھایا ہوا وہ ان سے تگڑے ہیں۔ تو خالد محمود صدیقی بیچارے چاہنے کے باوجود بھی کچھ نہ کر سکتے ہیں نہ کہہ سکتے ہیں۔ پچھلے دن مصطفیٰ کمال کے لوگوں نے ایم کیو ایم سیکریٹریٹ کے اندر فائرنگ کی، اور پھر اس کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب نے جا کے وہ بات ساری رفع دفع کرا دی، کیونکہ اوپر سے آرڈر ہی نہیں تھا کہ آپ الگ ہو جائیں۔ تو ساتھ رہنا ان کی بھی مجبوری ہے، ورنہ 3 صوبے تو ان کے بن جاتے ہیں۔ تو مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ ایسا نظام چاہیے جہاں پر ہمارے پاس اختیار ہونا چاہیے کہ ہم اپنا حکمران تبدیل کر سکیں۔ سندھ کے دیگر حصوں کی حالت کراچی اور حیدرآباد سے زیادہ بدترین ہے، اور یہ بات ہم نے شروع نہیں کی، محسن نقوی پیپل پارٹی کے پرانے ساتھی ہیں انہوں نے کی ہے، ان کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی ہے۔
ہم کہتے رہے مگر انہوں نے طاقت کے نشے میں ہماری بات نہیں سنی. اب ملک چلانے والوں کو ادراک ہو گیا کہ ملک کو بچانے کا واحد راستہ انتظامی یونٹ بنانا ہے. تو انہوں نے صوبوں کی بات نہیں کی, انہوں نے انتظامی یونٹ کی بات کی ہے. اس کے ساتھ ریفرینڈم کی آواز بھی بلند ہو رہی ہے کہ جی اگر کوئی سیاسی جماعت نہیں مانے گی تو ریفرینڈم کرا لیں گے. تو شہزاد اقبال نے یہ سوال پوچھا رانا صلی اللہ صاحب نے, تو رانا صاحب ہے, وہ کہتے ہیں ریفرینڈم کرائے گا کون؟ تو شہزاد اقبال نے کہا کوئی بھی کرا سکتا ہے. تو رانا صلی اللہ نے کہا کہ کوئی نہیں کرا سکتا, اس کا طریقہ کار ہے. یہ معاملہ بھی کیبنٹ میں جاتا ہے, پرائم منسٹر کی منظوری ہوتی ہے, صدر بھی نہیں کرا سکتا. صدر کے پاس بھی ریفرینڈم کرانے کا اختیار نہیں ہے. صدر صاحب اپنے سارے اختیار پارلیمنٹ کو دے چکے ہیں. تو اب رانا صاحب کا جواب یہ تھا کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے مگر کوئی ڈاکومنٹ لائیں, کوئی بات کرے. اگر مقتدرہ کو صوبے بنانے ہیں تو وہ مقتدرہ ہم سے بات کرے گی, گورنمنٹ سے بات کرے گی, یا پہلے جا کے ٹاک شو میں بات کرے گی. تو رانا صاحب کی غلط فہمی دور ہونی چاہیے کہ پارٹی سے پہلے ٹاک شو میں بات شروع ہو گئی ہے, اور اس سے بھی پہلے سیمینار میں اور مختلف جگہوں پہ یہ کام چل رہا ہے. کچھ عرصے سے صوبوں کے حوالے سے کچھ تعلیمی اداروں کے اندر ڈبیٹ چلائی جا رہی ہے. اب میں ذرا اس کا آپ کو تجزیہ دیتا ہوں. اسٹیبلشمنٹ نے اس پہ کافی ہوم ورک کرایا, کافی عرصے سے بات چل رہی ہے کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کا حل کیا ہے. اب جس کی سمجھ میں وہ آتا ہے وہ اس کو بتا دیتا ہے. جتنے ان کے نزدیک سمجھدار لوگ ہیں وہ بڑے لوگ ہیں, جنہوں نے یونیورسٹیاں بنائی ہوئی ہیں, جنہوں نے ٹیلی ویژن چینل بنائے ہوئے ہیں, جنہوں نے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی ہوئی ہیں. ان کے نزدیک وہ سمجھدار ہے کیونکہ انہوں نے مال بنایا ہے, ان کو کام کرنا آتا ہے, بزنس کرنا آتا ہے, تو ملک چلانا بھی آتا ہوگا. اب وہ سمجھدار اتنے ہے کہ وہ ان کے بغیر الیکشن بھی نہیں جیت سکتے. تو میرا خیال ہے پاکستان کی ریاست ایکچولی 2-3 معاملات پر بڑی فکر مند ہے, کنسرن وہ شہباز گل والا نہیں ہے. کنسرن یہ ہے کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کا کیا حل ہے. تو ان کے نزدیک صوبے حل نہیں ہے بلکہ 2-3 چیزیں اہم ہیں. تو بیک وقت 3 آپشن کے اوپر بات ہو رہی ہے, یا تو ہم صوبے بنا لیں, یا انتظامی یونٹ بنا لیں, یا پھر بلدیاتی نظام پہ آ جائیں. یہ 3 آپشن ہیں. اس کے نتیجے میں جو اختیارات ہیں وہ منقسم ہو جائیں گے, وسائل کی منصفانہ تقسیم ہوگی, اور یہ جو صوبوں کو آبادی کے تناسب سے بے تحاشا پیسہ جا رہا ہے اور وہ صحیح جگہوں پہ خرچ نہیں ہو رہا, وہ مناسب جگہوں پر خرچ ہوگا یا رک جائے گا, آٹومیٹکلی 18ویں ترمیم کو ضرب پڑے گی, وہ ختم ہو جائے گی. تو یہ تو بڑا آسان سمپل سا حل ہے, لیکن اس سے 2-3 پرابلم بھی ہو سکتی ہیں. کیونکہ اب ڈبیٹ ہے تو پرابلم کا ذکر بھی ہونا چاہیے. لوگ حل بتا رہے ہیں تو ہم کچھ پرابلم بتا دیتے ہیں. حل تو نکالنے والے نکالیں گے, جو یونیورسٹیاں چلا رہے ہیں, جو چینل چلا رہے ہیں, جو لوگوں کو 2000 پلاٹ کے اوپر 2 لاکھ فائلیں بیچتے ہیں. دیکھیں, ایک تو پولرائزیشن بڑھ جائے گی, فیڈریشن کے قانون آپ کو بدلنا پڑیں گے. وفاق میں کون حکومت بنائے گا؟ اگر کسی کو میجورٹی نہیں ملے گی, اتنی سیٹیں نہیں ملے گی کہ وہ سادہ اکثریت سے حکومت بنائے, بہت ساری جماعتیں پارلیمنٹ کے اندر پہنچیں گی, وہ مل جل کر حکومت بنائیں گی, تو ملی جلی سرکار ویسی ہوگی جیسے بھانمتی کا کنبہ. جو حکومت بنائی جائے گی وہ بیڑا غرق کرے گی, کیونکہ کوئی جماعت اپنے منشور پر خود عمل نہیں کر پائے گی. ایک دوسرے سے بلیک میل ہوتے رہیں گے, یہ کرتے رہیں گے, اور پھر زیادہ عرصہ یہ سرکار چلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایک سیاسی عدم استحکام رہتا ہے. دوسرا آپشن یہ کہ انتظامی یونٹ بنائے جائیں, جس کی مصطفیٰ کمال نے بات کی ہے. اب اس کی کوئی شکل واضح نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جتنے اضلاع ہیں آپ ان کو انتظامی یونٹ میں تبدیل کر دیں, تو اس کا نفع نقصان کوئی تو سمجھائے کہ کس کو کیا ملے گا, یہ ورک کیسے کرے گا, اس کا بھی کوئی پیپر ورک ہے یا نہیں ہے. تیسرا نظام جو آلریڈی چل چکا بلدیاتی نظام ہے, یہ ناظمین والا بلدیاتی نظام ہے, دوسرا نہیں ہے. مگر بلدیاتی نظام کے جو نتائج ہیں وہ ہم نے ماضی میں دیکھ رکھے ہیں, وہ خاصے پریشان کن ہوتے ہیں. کیونکہ جب بہت زیادہ عوامی نمائندے ہوتے ہیں تو اتنا زیادہ لوگوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوتا ہے. تو جب عوامی نمائندے لوگوں کے پیچھے تھانے جائیں گے, ہسپتالوں کچہریوں کا رخ کریں گے, کاموں میں مداخلت کریں گے, کیونکہ کونسلر بھی جب جیت کے آتا ہے تو اپنے لوگوں کا خیال رکھتا ہے. اگر نہیں رکھ پائے گا تو اسے دقت ہوگی. تو آپ اس وقت دیکھ لیں کہ پنجاب کے اندر کوئی بلدیاتی نظام نہیں ہے, تو پنجاب میں بیوروکریسی, پولیس, انتظامیہ فل تھروٹل سے کام کر رہی ہے. کچھ لوگوں کو یہ نظام پسند نہیں ہے.
کچھ کو سمجھ نہیں ہے، لیکن جو اس کے نتائج ہیں وہ اس نظام سے بہتر ہے جہاں پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہے ہوتے ہیں۔ اب اس پہ ڈائلاگ کرا لیں، ڈبیٹ کرا لیں، ہر دفعہ ہوتی ہے، ہر الیکشن سے پہلے ہوتی ہے، جنوبی پنجاب کا شوشہ اٹھتا ہے، ہزارہ صوبے کی بات ہو چکی ہے۔ نون لیگ والے سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کراچی کو علیحدہ صوبہ بنانا چاہتی ہے، ایم کیو والے سمجھتے ہیں کہ ہماری بات سنی جا رہی، تو وہ زور لگا رہے ہیں کہ کراچی کو علیحدہ صوبہ بنائے۔ پیپل پارٹی کو کراچی علیحدہ کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، انہیں اعتراض ہے این ایف سی ایوارڈ کی تقسیم کے اوپر، کیونکہ ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ اندرون سندھ کا ہے۔ کراچی اگر نکل بھی جاتا ہے تو ووٹ بینک کو فرق نہیں پڑتا، لیکن فنڈز کو فرق پڑتا ہے۔ انہیں این ایف سی ایوارڈ میں سے وہ حصہ نہیں ملے گا جو ان کو مل رہا ہے۔ کراچی سے تو ویسے بھی وہ جیتتے، ووٹ بینک کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ پنجاب میں مسلم لیگ ان سے، کراچی اور حیدرآباد میں ووٹ بینک کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ پنجاب میں مسلم لیگ ان کے پاس اچھا ووٹ بینک ہے، وہ تقسیم ہو سکتا ہے۔ نارتھ، سینٹرل، ساؤتھ پنجاب اور ایک پنجاب اور آپ لے لیں گے وہ جو پہاڑی علاقہ ہے، تو وہ کیوں نئے صوبے بنانے چاہیں گے؟ تو سب کو پتہ ہے کس جماعت کا کس صوبے میں ووٹ بینک ہے، کون کہاں سے سیٹیں جیتتا ہے۔ تمام بڑی جماعتیں اپنے اپنے صوبوں تک محدود ہو گئے ہیں، اور تقسیم ہو گئے تو اور زیادہ ان کا ووٹ بینک جائے گا، تو یہ کبھی بھی صوبوں کے حق میں ووٹ نہیں ڈالیں گی۔ اب آپ دباؤ ڈالیں، ڈائلاگ کرا لیں، ڈبیٹ کرا لیں، ترمیم کرا لیں، مگر میرا سوال ہے کہ جب بھی پاکستان سیدھا ہونے لگتا ہے یہ تجربے کیوں ہونا شروع ہو جاتے ہیں؟ ہم کوئی نہ کوئی اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ جب نواز شریف کو نکالا جا رہا تھا تو اس وقت پاکستان کو اسی قسم کا ڈپریشن تھا کہ ہم ڈیفالٹر ہونے والے ہیں، خسارے میں چلیں گے، ڈوب جائے گا تو کیا کریں گے۔ ہاں سب کو لایا گیا تو بھائی جان آئے اور انہوں نے آ کے پاکستان کو اس حال میں لے گئے کہ پھر کہا گیا کہ بڑی مشکل سے بچایا، یہ تو پاکستان کو ڈبو دیتا ہے۔ تو پھر جن کو نکالا گیا تھا انہی کو واپس لائے، جن کے دور میں ڈوبنے والا تھا انہی سے پاکستان کو اس بحران میں سے نکالا گیا۔ اب یا تو آپ کسی کو کندھوں پر بٹھا کر لائیں نا، جب لاتے ہیں تو وہ ذرا سا خود کو طاقتور محسوس کرنے لگتا ہے یا طاقت دکھاتا ہے تو اس کو اتارنے کی بات شروع ہو جاتی ہے۔ تو میرا خیال ہے حوصلہ اور صبر وہ بہت کم ہے۔ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کرا لے، جو میرا خیال ہے اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، اور آج پارلیمنٹ میں اس پر ڈیبیٹ میرا خیال ہے ہوگی بھی، ایجنڈے میں تو نہیں ہے لیکن بجٹ کے بعد یہ پہلا اجلاس ہے، اور اب لائٹ فلیکچویٹ ہو رہی ہے تو میں جلدی پروگرام کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے کہ لائٹ چلی جائے۔ ویسے بھی پروگرام آج کل اس لیے لیٹ ہو رہا ہے کہ بار بار لائٹ جا رہی ہے، فلیکچویٹ ہو رہی ہے، تو اب یہ ایک مسئلہ ہے۔ اب میں اس مسئلے کی بنیاد پر حکومت کو گھر بھیجنے کی بات شروع کر دوں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ مسائل کہاں نہیں ہوتے، لیکن کیا کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے جس کی بنیاد پر چلتا ہوا پاکستان ہم روکنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی ایسا ایشو لایا جاتا ہے جس سے حکومت دباؤ میں آ جاتی ہے۔ اگر ملک میں پارلیمانی نظام ہے تو پھر پارلیمنٹ کو کام کرنے دیں، ورنہ پھر صدارتی نظام لے آئیں، اور وہ بھی لانے کے لیے جو طریقہ کار ہوتا ہے ظاہر ہے آئینی ہوگا۔ ویسے تو میرا خیال ہے کہ جب بہت سارے صوبے بن جائیں گے تو کوئی جماعت جیت تو سکتی نہیں، تو پھر صدارتی نظام ہی سب سے بہترین نظام ہوگا۔ تو دراصل ہم جو 3 آپشن ڈسکس کر رہے ہیں یہ ایکچولی صدارتی نظام کی طرف سوچ جاتی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ دانستہ کیا جا رہا ہے یا کچھ لوگوں نے گھیر گھر اور انہیں اس راہ پر لگا دیا گیا ہے، اور یہ وہی نظام ہے جس کی آخری دنوں میں عمران خان بات کیا کرتے تھے، اور ظاہر ہے عمران خان بھی یہ بات اپنی سوچ سے نہیں کرتے تھے۔ اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کی سوچ یہی تھی کہ شاید ملکی معاملات میں جو بہتری ہے وہ صدارتی نظام سے آ سکتی ہے۔ سول حکومت چونکہ یہ کام کرے گی نہیں تو بعض صوبوں سے، انتظامی یونٹ سے اور بلدیاتی نظام سے شروع کر لیتے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ بات اس طرف چل جائے گی۔ اگلی خبر یہ کہ ایران نے کسی بھی امریکی فوجی کو ہلاک یا گرفتار کرنے پر $30,000 انعام مقرر کر دیا ہے۔ ایران کی فوج کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل امیر خاتمی نے خلیج فارس میں امریکی فوج کی موجودگی کے دور کا خاتمہ قرار دیتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ایران پر کوئی بھی امریکی فوجی نہیں ہونا چاہیے، جو انہیں مارے گا یا گرفتار کرے گا تو فی کس امریکی فوجی $30,000 انہیں ملے گا۔ تو یہ بہت بڑی انعامی رقم رکھی ہے۔ دوسرا باکر کولیباف نے امریکہ کی ناک میں دم کیا ہوا ہے اور امریکہ کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ باکر کولیباف جو ایران کی پارلیمنٹ کے سپیکر ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف ہم جنگ جیت چکے ہیں، تو اب امریکہ تو خاموش ہے لیکن اسرائیل تڑپ رہا ہے۔ کولیباف کہتے ہیں کہ ایران کو امریکہ اور اسرائیل کی سربراہی میں ہونے والی غیر منصفانہ جنگ کے خلاف کامیابی ملی ہے۔ ایرانی قوم پرعزم رہی ہے، 40 روزہ جنگ کے دوران ہمت اور حوصلے سے کھڑی رہی، تو فتح ہماری ہوئی ہے۔ اسرائیل اور امریکہ 9 واضح دستاویزی اہداف کے ساتھ جنگ میں کودے تھے۔
مسلسل وہ اس بات کا اعلان بھی کرتے رہے لیکن وہ کسی ایک اہداف کو بھی حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ تو کالی باف کے بیانات جو ہے وہ امریکہ کو پرووک کرنے کے لیے، لیکن امریکہ زیادہ اس پر اشتعال میں نہیں آ رہا، اور یہ حیران کن بات ہے۔ ٹرمپ کا رویہ پہلے سے بہتر نظر آتا ہے، لیکن آج جو ٹرمپ نے واشنگٹن پوسٹ کے ساتھ کیا ہے بڑی حیران کن بات ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے لکھا کہ امریکہ ایران جنگ کے خاتمے میں مؤثر سفارتکاری میں ناکامی پر خلیجی اتحادی ممالک ٹرمپ سے مایوس ہو گئے ہیں۔ عرب، یورپی اور امریکی عہدیداروں کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت اور بحرین کی حکومتیں اب ٹرمپ انتظامیہ کے رد عمل پر ناراضگی اور بے چینی کا شکار ہے، اور خلیج کے امریکی اتحادی اس بات پر پریشان ہے کہ ٹرمپ ایران کے ساتھ سفارتی عمل کو مؤثر طریقے سے آگے بڑھانے میں ناکام ہے۔ دوسری طرف یہ کہا گیا کہ کئی خلیجی ممالک نے اپنی سرزمین پر امریکی فوجی اڈوں کی میزبانی جاری رکھنے یا نہ رکھنے پر غور شروع کر دیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ ایک امریکی سفارتکار کے حوالے سے جس نے واشنگٹن پوسٹ کو بتایا کہ کئی ماہ سے جاری جنگ اور ایران اور اس کے اتحادی گروہوں کے مسلسل میزائل اور ڈرون حملوں کے بعد بعض خلیجی ممالک میں بحث شروع ہوگی کہ وہ اپنی سرزمین امریکی فوجی اڈوں کو استعمال کے لیے دے یا نہ دیں، یہ واپس لے لیں۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا کہ جنگ امریکہ نے شروع کی، ٹرمپ نے شروع کی، لیکن قیمت ہمیں ادا کرنا پڑ رہی ہے۔ اخبار کے مطابق خلیجی ممالک اب بھی واشنگٹن کو اپنا قریبی سیکورٹی شراکت دار اور اسلحے کا بڑا ڈیلر سمجھتے ہیں۔ قطر اور بحرین میں امریکی فوجی اڈے موجود ہیں، مگر بعض ممالک نئے سیکورٹی انتظامات پر غور کر رہے ہیں، متبادل راستے تیار کر رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے درمیان جو مکہ معاہدہ ہوا، اس کو امریکہ کے لیے اشارہ قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ مکہ دفاعی معاہدہ ٹرمپ کے لیے واضح اشارہ کہ خلیجی ممالک اب دفاعی سیکورٹی کے لیے صرف امریکہ پر انحصار نہیں کرنا چاہتے۔ تو واشنگٹن پوسٹ نے رج کے ٹرمپ کی بے عزتی کی۔ ٹرمپ نے تھوڑی دیر بعد ٹویٹ کیا اور اس نے مکہ معاہدے کی تعریف کر دی۔ ٹرمپ نے کہا کہ یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ پاکستان، سعودی عرب، ترکی نے حال ہی میں مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں، اور یہ اس بات کا مظہر ہے کہ مشرق وسطیٰ متحد ہو رہا ہے، یونائٹ ہو رہا ہے، اور یہ ممالک بالآخر زیادہ مؤثر انداز میں اپنا دفاع کرنے کے قابل ہوں گے۔ تو واشنگٹن پوسٹ جو ٹرمپ کی بدخوئیاں کر رہا تھا کہ ٹرمپ کے لیے اشارہ ہے اور ٹرمپ کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، ٹرمپ نے کہا ہمیں مکہ معاہدہ قبول ہے، تو یہ اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ خود امریکہ اس جنگ سے، اس خطے سے نکلنا چاہتا ہے، اس کی تیاری کر رہا ہے، نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اب ایران ان کی جان کو چمٹ گیا ہے، ایران اسے نکلنے نہیں دے رہا، ایران نے پوری طرح اس کو کھینچا ہوا ہے۔ اب یا تو ٹرمپ حملہ کرے یا پھر اپنے جتنے کپڑے پھٹتے ہیں وہ ان کے ہاتھ میں سونپ کر بھاگتا پھرے۔ تو سچویشن یہ ہو گئی ہے، اور مکہ معاہدے کا امریکہ کی طرف سے ویلکم کیا جانا اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ یہ معاہدہ امریکہ کی مرضی سے ہوا ہے، یا کم از کم ٹرمپ کی مرضی سے ہوا ہے، اور ٹرمپ نے بڑی آسانی سے اسرائیل کو اس کھیل سے آؤٹ کر دیا۔ ورنہ امریکہ کو جس طرح اسرائیل بلیک میل کر رہا تھا اور اسرائیل امریکہ کو اس جنگ سے نکلنے نہیں دے رہا، تو اس معاہدے کے بعد امریکہ کے پاس اور کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ تو اسی لیے ان کا ایک بڑا طیارہ بردار بحری جہاز واپس جا رہا ہے، گو کہ عارضی طور پر جا رہا ہے ابراہیم لنکن، اور اس کی جگہ جارج واشنگٹن جہاز لے گا، لیکن اتنی دیر تک یہ خطہ خالی رہے گا۔ تو اس کا مطلب امریکہ کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اگلی خبر کہ جماعت اسلامی نے پورے ملک میں پیٹرول کی قیمتیں کم کرانے کے لیے دھرنے دیے۔ سب سے بڑا دھرنا لاہور میں ہوا، جہاں پر مال روڈ کو بند کر دیا گیا، اور اب بھی لوگ دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ حکومت نے کوشش کی کہ بات چیت کی جائے اور انہیں تیل کی قیمتوں پر بریفنگ دی جائے، مگر اطلاعات یہ کہ حافظ نعیم صاحب نے لیوی کے اوپر بریفنگ لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ حافظ صاحب کہتے ہیں پٹرول 250 کا کرو، روٹی 10 روپے دی کرو، تو یہ ہم یہاں سے اٹھیں گے، ورنہ ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ ویسے یہ بات تو ماننے والی ہے کہ مہنگائی، پیٹرول اور بڑھتی ہوئی قیمتوں کے اوپر ایک ہی بندہ بات کر رہا ہے، یعنی جماعت اسلامی۔ اس کے علاوہ کوئی ایک جماعت بھی ایسی نہیں جو مہنگائی، بے روزگاری، پیٹرول کی حرام کی لیوی، عام آدمی کے مسائل پر بات کر رہی ہو۔ باقی جماعتیں یا تو آپس میں لڑ رہی ہے، یا پھر مال کما رہی ہیں، یا پھر اپنی جماعت اور اپنے لیڈر کو سپر ثابت کرنے کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ تو عوام کی لڑائی، عوام کا مقدمہ کوئی نہیں لڑ رہا، جماعت اسلامی لڑ رہی ہے، مگر جماعت اسلامی پہ لوگوں کو ابھی تک وہ اعتبار نہیں ہے جو باقی سیاسی جماعتوں پہ شاید ہے، کیونکہ اس بار بھی حافظ صاحب اگر 250 روپے کا پیٹرول کروا کر نہیں اٹھے اور کسی وعدے وعید پہ لوٹ گئے،
تو پھر تو اب تک کے لیے آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد نواح کے لوگوں بہت خیال رکھیے گا.